अस्सलाम वालेकुम। पाइथन के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम जानेंगे डाटा टाइप्स के बारे में, जो कि लिस्ट, टपल और सेट्स है। ये क्या होती हैं और किस तरह से इनके अंदर डाटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, किस तरह से इनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। ये जो डाटा टाइप्स हैं, ये डाटा साइंस और मशीन लर्निंग के अंदर जब हम डाटा को प्रिपेयर करते हैं या डाटा के ऊपर मुख्तलिफ एनालिसिस करते हैं, या मशीन लर्निंग के अंदर जब डाटा को यूटिलाइज़ करने के लिए कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उस वक्त ये हमारे काफ़ी काम आ सकती हैं। इनका समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो बेसिक्स हैं, ये आपके लिए जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो तरीक़ाकार है वो आसान कर देती हैं। और कोशिश कीजिएगा कि जो भी आज आप लेक्चर में देखें, जो सीखें, उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इनकी जो सही ग्रिप जो है वो आपकी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के ऊपर जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह टपल्स के ऊपर जो किया जा सकता है उसको ज़रूर परफॉर्म करके देखिएगा, मुख्तलिफ ऑपरेशंस करके देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों को आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें असाइनमेंट के तौर पे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम गूगल में गूगल कोलैब टाइप करते हैं और गूगल कोलैब में जाते हैं, एक नई नोटबुक क्रिएट करते हैं और नोटबुक का सबसे पहले नाम चेंज करते हैं ताकि हमें पता हो कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो आज का जो लेसन है वो हमारा चूँकि लिस्ट, टुपल और सेट का है, तो हम अपनी नोटबुक का नाम भी यही रखते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे लिस्ट की। अब लिस्ट जो है वो चूँकि म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब होता है कि ये चेंज हो सकती है, तो ये आपको ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या है। म्यूटेबल का मतलब है कि चेंज हो सकती है, इम्यूटेबल का मतलब है कि चेंज नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट जो है, लिस्ट वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हमें लिस्ट को जब कंटेन करना है किसी चीज़ के अंदर तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हम कोई भी वेरिएबल जैसे एल फॉर एग्जांपल रखते हैं, और इसका जो लिस्ट का डिक्लेयर करने का तरीका वो है कि अगर आपको पिछले लेक्चर में याद हो तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, नॉट करली ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ शुरू होती है, और इसके अंदर कोई भी हम रैंडम वैल्यूज़ डाल सकते हैं, इंटीजर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, और फ्लोट वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें स्ट्रिंग डालते हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल अजमल और फैसल और शाहज़ेब और उस्मान, चलें ये 4 नाम ठीक है। तो ये एक हमने लिस्ट बना ली, स्ट्रिंग की लिस्ट बना ली। और अब अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे एल करके शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे इसकी वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि मैंने अब उसे बेसिकली एल, सिर्फ एल जो वेरिएबल है वो एग्जीक्यूट किया, तो जो भी वैल्यू इसके अंदर थी वो उसने डिस्प्ले कर दी हैं। अच्छा, अब अगर मुझे लिस्ट में से ये देखना हो कि लिस्ट की, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भी स्ट्रिंग होता है, जैसे ये अजमल है, ये स्ट्रिंग जो है ये इसके अंदर ये एक अरे होती है बेसिकली, और ये जो ए जे एम ए एल, ये अगर हम इनको किसी वेरिएबल के अंदर सेट कर दें एज अ वैल्यू, तो ये बेसिकली इसका 0 इंडेक्स होता है, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो लिस्ट है कंप्लीट, इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं, जो पहली वैल्यू है अजमल, इसका इंडेक्स 0 है, जो दूसरी वैल्यू है फैसल उसका 1 है, और इसका 2 है, और इसका 3 है। अभी ये कैसे साबित होगा? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एल और इसका इंडेक्स जो है वो अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के साथ दें और इस पर 0 कर दें, और इसको अगर आप रन करें शिफ्ट एंटर के साथ, तो इसका जो 0 इंडेक्स होगा वो वैल्यू यहाँ पे दे देगा। इसी तरह अगर मैं इससे कहूँ कि L3 जो है, क्योंकि अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 उस्मान होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 देता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मुझे उस्मान रिज़ल्ट देगा। और ये इस तरह से आप इंडेक्स को यूज़ करके किसी भी लिस्ट से वैल्यूज़ जो हैं वो रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने आपको याद हो तो अगर आपने रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज़ लेनी है, तो अगर मैं -1 करूँगा तो मुझे एंड वाली वैल्यू दे देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एल और स्क्वायर ब्रैकेट में -1 करता हूँ
اور اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو اس نے بالکل اینڈ والی ویلیو دے دی، یعنی کہ -1 یہ 0 سے یہاں سے شروع نہیں ہوگا یا -0 سے شروع نہیں ہوگا، یہ -1 سے شروع ہوگا، یہ -2 -3 اور -4۔ تو اگر میں فار ایگزامپل میں نے یہ ویلیو ریٹریو کرنی ہوگی تو مجھے L-4 کرنا پڑے گا، اور اگر یہاں پہ میں -4 کرتا ہوں تو یہ مجھے پہلی ویلیو ڈسپلے کر دے گا۔ تو اس طرح سے جو لسٹ ہے اس میں سے انڈیکس کے تھرو آپ ویلیو ریٹریو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم نمبرز کی لسٹ بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح ہم نے یہ اسٹرنگ کی لسٹ بنائی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ n کوئی ویریبل ڈکلیئر کرتا ہوں اور میں ایک لسٹ بنانا چاہ رہا ہوں نمبرز کی، تو میں یہاں پہ نمبرز فار ایگزامپل 24 46 17 اور 16 اور 19 اور 43 کوئی بھی نمبر جو ہے وہ میں لے کے یہ ایک لسٹ بنا لیتا ہوں، اور اگر میں اس کو پھر یہاں پہ n کرتا ہوں تو یہ مجھے یہ پوری لسٹ ڈسپلے کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نمبر کی لسٹ بھی بن سکتی ہے، اسٹرنگ کی بھی بن سکتی ہے، اور مکس بھی بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مجھے مکس بنانی ہو، میں یہاں پہ کوئی مکس ویریبل ڈکلیئر کرتا ہوں اور میں یہاں پہ ایک مکس لسٹ بناتا ہوں جس میں اسٹرنگ بھی ہوں، فار ایگزامپل کوئی ہم نام رکھ لیتے ہیں جیسے زبیر، اور یہاں پہ کوئی نمبر دے دیتے ہیں 34، اور ایک انٹیجر کی بجائے فلوٹ نمبر دے دیتے ہیں 3.45 فار ایگزامپل۔ تو اگر میں یہ لسٹ بناؤں گا تو یہ لسٹ بھی بن جائے گی جس میں اسٹرنگ بھی ہوں گے، انٹیجر بھی ہوں گے اور فلوٹ بھی ہوں گے، اور اگر میں 100 ڈسپلے کروانا چاہوں تو یہ مکس جو لسٹ ہے وہ مجھے ڈسپلے کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری جو L لسٹ ہے یہ اسٹرنگ کی ہے، N لسٹ جو ہے وہ نمبرز کی ہے، اور ان کو اگر میں کمبائن کرنا چاہوں تو یہ میں یعنی ایک ہی لسٹ کے اندر دونوں کمبائن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی لسٹ آف لسٹ بن جائے گی۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بالکل اسی طرح سے میں اگر یہاں پہ فرض کیا لسٹ آف لسٹ ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیتا ہوں، اور اس کا بالکل اسی طرح سے اسکوائر بریکٹ، اور اس کے اندر جو میری پہلی لسٹ تھی اس کا میں نام، ویریبل کا نام، اور دوسرا جو ویریبل ہے اس کا نام دے دیتا ہوں، اور اس کو میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، یہ لسٹ آف لسٹ بن گئی۔ اب اگر میں اس کو لسٹ آف لسٹ جو ہے، اگر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ اس نے یہ اس کو انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ میں نے ابھی صرف اگر ایل ٹائپ کیا ہے تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرا ایک ویریبل ہے اوپر، اگر آپ دیکھیں تو میں نے لسٹ کیا تو اس نے لسٹ آف لسٹ مجھے ویریبل دے دیا۔ تو میں اگر اس کو یہ ٹیپ کرتا ہوں تو وہ پورا نام جو ہے وہ مجھے ڈسپلے کر دے گا، اور اگر اس کو میں یہاں پہ شفٹ انٹر کرتا ہوں تو اس نے مکس جو لسٹ تھی وہ مجھے ڈسپلے کر دی، یعنی جس کے اندر اسٹرنگ بھی ہے اور اس میں نمبر بھی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لسٹ آف لسٹ بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ جو ایک بڑی لسٹ ہے اس کے اندر جو اس کے جو ویلیوز ہیں، جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، وہ اٹ سیلف لسٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ کہ جو ہماری نمبرز کی لسٹ ہے، فار ایگزامپل میں دوبارہ اس کو یہاں ڈسپلے کرتا ہوں۔ اب اگر میں یہ چاہوں کہ میں اس میں سے جو پہلے جو دو جو ایلیمنٹس ہیں ان کو چھوڑ کے باقی سارے میں ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں n فار ایگزامپل جو لسٹ کا نام دوں، اور اس کے اندر میں جہاں سے جو جتنے میں جو پوائنٹس ہیں یا جتنے ایلیمنٹس چھوڑنا چاہ رہا ہوں، میں 2 فار ایگزامپل چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے بعد میں کالن سائن دوں گا، تو 2 کے بعد جتنے بھی ہوں گے وہ اس کو ڈسپلے کر دے گا۔ میں اگر شفٹ انٹر پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اس نے 2 جو ہیں وہ اسکپ کر دی ہیں، اور اس کے بعد جو 17 16 19 43 وہ سارے ڈسپلے کر دیے ہیں۔ اچھا، اس میں اگلی چیز جو لرن کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لسٹ کے اوپر کچھ میتھڈ ہوتے ہیں لسٹ کے جو ہم اس پہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ n جو ویریبل کا نام ہے یا لسٹ کا نام ہے اس پہ ڈاٹ کریں تو آپ کو یہ میتھڈ نظر آئیں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ اپینڈ ہے، کلیئر ہے، کاپی ہے، کاؤنٹ ہے، ایکسٹینڈ، سارے میتھڈ تو میں یہاں پہ یوز نہیں کروں گا، لیکن آپ کوشش کیجئے گا جو میتھڈ میں یوز نہ کروں تو آپ اس کو ضرور ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، آپ ان کے ساتھ ضرور ایکسپیریمنٹ کیجئے گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ میں اس میں سے کچھ جو ہیں وہ آپ کو واضح کر دیتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل اپینڈ جو ہے، یہ اپینڈ اور انسرٹ یہ دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اپینڈ جو ہے وہ بھی ایک ایلیمنٹ انسرٹ کرتا ہے لسٹ کے اندر، اور انسرٹ بھی انسرٹ کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اپینڈ جب انسرٹ کرے گا تو وہ اینڈ پہ کرے گا، یعنی وہ اپینڈ کر دے گا لسٹ کے اندر ایک نیا ایلیمنٹ جو بھی ہم دیں گے، اور جو انسرٹ ہے
وہ کیا کرے گا کہ وہ جہاں پہ بھی ہم وہ رینڈملی انسرٹ کرے گا، یا اگر ہم کوئی خاص پوزیشن دیں گے اس پوزیشن پہ کرے گا. تو فار ایگزامپل اگر ہم اپینڈ پہ جاتے ہیں اور اس میں اگر ہم چھوٹی بریکٹ شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے جو ہے اپینڈ آبجیکٹ ٹو دا اینڈ آف دا لسٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اینڈ آف دا لسٹ جو ہے نا وہ آبجیکٹ جو ہے وہ اپینڈ کر دوں گا، اور اس کو پتہ چل گیا کہ کیونکہ اس کی جو لسٹ کی ٹائپ انٹیجر ہے تو وہ انٹیجر ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اگر اب میں یہاں پہ فار ایگزامپل 77 کرتا ہوں، کیونکہ 77 میری لسٹ میں نہیں ہے، اور میں اگر اپینڈ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، اب اگر میں n کو ڈسپلے کروں گا تو میری جو لسٹ ہے اس کے اندر 77 بالکل اینڈ پہ آ گیا. وہ اپینڈ جو ہے وہ اینڈ پہ لے کے آتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ انسرٹ پہ جائیں تو اگر آپ n ڈاٹ انسرٹ جو ہے وہ یوز کرنا چاہیں تو اس کا جب آپ چھوٹی بریکٹ شروع کریں گے تو وہ آپ کو جو نیچے جو بھی اس کا جو آرگومنٹس ہیں وہ بتا دے گا کہ انسرٹ آبجیکٹ بیفور انڈیکس، یعنی جو بھی انڈیکس آپ دیں گے یہاں پہ وہ انڈیکس مانگ رہا ہے کہ کس انڈیکس پہ آپ نے اس کو انسرٹ کرنا ہے. یعنی پہلا جو اس کا پیرامیٹر ہے وہ انڈیکس ہے اور دوسرا اصل نمبر ہوگا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو نمبر 4 ہے اس کے اوپر، یعنی کہ 4th انڈیکس اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پہلی بات یہ کہ انڈیکس جو ہے میرے اس وقت کیا ہے میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو میرے نمبر ہے یہ 0 ہے انڈیکس 6 کا، یہ اس کا انڈیکس 1 ہے، اس کا 2 ہے، اس کا 3 ہے اور اس کا 4 ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اس کا 4th انڈیکس ہے اس کی جگہ پہ یہ ایک نیا نمبر 80 فار ایگزامپل انسرٹ کر دے. جب میں اس کو شفٹ انٹر پریس کروں گا، اب اس کے بعد اگر میں n جو ویریبل اس کو ڈسپلے کروانا چاہتا ہوں تو اگر آپ غور کریں تو اس نے جو چوتھا پوائنٹ ہے اس پہ 80 رکھ دیا ہے، 0 1 2 3 اور 4. تو جو چوتھا پوائنٹ ہے اس پہ اس نے انسرٹ کر دیا ہے 80 کو. تو یہ فرق ہے اپینڈ اور انسرٹ میں. اسی طرح جو باقی اس کے میتھڈز ہیں آپ وہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کلیئر کریں گے تو یہ پوری لسٹ کلیئر ہو جائے گی، کاپی کریں گے تو یہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ کاپی ہو جائیں گے، کسی دوسرے ویریبل میں آپ کاپی کر سکتے ہیں. کاؤنٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہو کہ اس وقت یہ ٹوٹل اس کا کاؤنٹ کیا ہے، تو اگر آپ اس کو یہ فی الحال کیونکہ میں نے اس کا پیرامیٹر نہیں دیا تو وہ لسٹ ڈاٹ کاؤنٹ ایک ایگزیکٹلی 1 آرگومنٹ وہ ایک آرگومنٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو اگر میں n ڈاٹ کاؤنٹ دیتا ہوں اور جب وہ میتھڈ آتا ہے تو اس پہ آپ ٹیب کریں گے تو اس کا وہ پورا نام آ جائے گا، اور اس پہ چھوٹی بریکٹ اگر آپ شروع کریں گے اب وہاں پہ وہ مجھ سے مانگ رہا ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ انٹیجر ویلیو آپ دے دیں. اب یہاں پہ وہ چیک یہ کرنا چاہ رہا ہے، یا ہم اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہو اور اس کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ کتنے ہیں، کوئی خاص ایلیمنٹ فار ایگزامپل یہ جو ہماری ٹاپ کی لسٹ ہے اس کے اندر اس وقت ہمارے جو سارے یونیک ہیں، لیکن اگر فار ایگزامپل اس میں ہم کوئی ایڈ کر دیں، فار ایگزامپل لیٹ سے ہم چیک کرتے ہیں 80 جو ہیں وہ کتنی بار آیا. تو اس کو اگر میں ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو اس نے کہا کہ 80 تو ایک بار آیا صرف. اب ہم کیا کریں گے، ہم n ڈاٹ اپینڈ کرتے ہیں اور 80 کو ایک دفعہ اور انسرٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ. تو جب آپ 80 کو ایک دفعہ اور انسرٹ کریں گے تو اب 80 جو ہیں وہ 2 ہو گئے. اگر آپ اس کو ڈسپلے کر کے دیکھیں تو اب 2 80 ہو گئے، ایک 80 یہاں پہ ایک 80 یہاں پہ. اگر آپ n ڈاٹ کاؤنٹ کریں گے اور اس کے اندر آپ ویلیو دیں گے کہ مجھے 80 چاہیے کہ اس کے کتنے کاؤنٹ ہیں، کہ 80 کتنی بار آیا ہے، کاؤنٹ کتنا ہے اس کا پوری لسٹ کے اندر، تو وہ بتا دے گا کہ یہ 2 بار آیا ہے. تو یہ بیسیکلی کاؤنٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت لمبی لسٹ ہو ڈیٹا کی تو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ خاص ڈیٹا جو ہے اس لسٹ کے اندر کتنی بار ریپیٹ ہوا یا کتنے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، کتنے نمبر وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اسی طرح اس کا اگلا فنکشن ہم چیک کرتے ہیں کہ کون سا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کافی ساری چیزیں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، ریورس کر سکتے ہیں لسٹ کو. میں فار ایگزامپل اگر n کو ریورس کرتا ہوں یہاں پہ تو اس کا اس میں اگر آپ چیک کریں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. میں اگر دوبارہ آپ کو دکھاؤں، جب بھی آپ نے یہ فنکشن دیکھنے ہو آپ n ڈاٹ کریں گے تو یہ ساری لسٹ آ جائے گی. اس کے اندر آپ نے جو بھی ٹرائی کرنا ہو، فار ایگزامپل اگر آپ نے اس کو ریورس کرنا ہے سپوز، تو یہ ٹاپ پہ ریورس آ گیا. آپ اس کو ٹیب کریں گے تو وہ فنکشن کا نام آ جائے گا، اور اب جب آپ پہلی چھوٹی بریکٹ کریں گے تو دوسری آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آرگومنٹس نن ہے، یعنی کوئی آرگومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لسٹ کو ریورس کر دے گا. پہلے تو آپ یہ لسٹ دیکھیں کہ یہ ہماری لسٹ ہے، پہلے 24 ہے، پھر 46 ہے، پھر 17 16 18. اب اگر ہم اس کو ریورس کے فنکشن اس پہ اپلائی کریں گے تو اب یہ ریورس ہو گئی ہے. اب میں اگر n کو ڈسپلے کرتا ہوں، اسی لسٹ کو اگر میں ڈسپلے کرتا ہوں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے لسٹ الٹی کر دی ہے، یعنی ریورس کر دی ہے.
24 پہلے تھا، 24 اینڈ پہ آ گیا، پھر 46 تھا، اس کے بعد 46، تو یہ ریورس آرڈر میں آ گئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ باقی کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ اس کے اندر پاپ ہے، ریموو ہے۔ ریموو جو ہے یہ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم نے اگر ریموو کرنا ہے تو وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ویلیو بتاؤ کہ کون سی ریموو کرنی ہے۔ اب اس کے اندر چونکہ میرے پاس 80 کی 2 ویلیوز ہیں، تو میں اب دیکھتا ہوں کہ اگر میں 80 کو مینشن کرتا ہوں وہ دونوں کو ریموو کرتا ہے یا نہیں۔ تو اب میں دوبارہ جو ہے n ایگزیکیوٹ کرتا ہوں، تو اگر آپ دیکھیں تو اس نے ایک ویلیو 80 کی ریموو کی ہے، دوسری ویلیو 80 کی ریموو نہیں کی۔ جو بھی اس کو پہلے ملی ہے اس نے وہ ریموو کر دی ہے، یعنی کہ پہلے جو اگر آپ دیکھیں تو اس کو فرسٹ انڈیکس ملا 80 کا، اس نے وہ ریموو کر دیا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے پاپ۔ اب پاپ جو ہے وہ بھی ریموو کی طرح ہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ پاپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ انڈیکس مانگ رہا ہے، ویلیو نہیں مانگ رہا، یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کس انڈیکس کے اوپر ویلیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں جناب اس کے جو 0 انڈیکس پہ ویلیو ہے وہ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب 0 انڈیکس پہ کیا ہے؟ 77 ہے 0 انڈیکس پہ۔ تو میں اگر اس کو پاپ کروں گا، رن کرتا ہوں، تو اس نے 77 جو ہے وہ مجھے ڈسپلے کر دیا ہے کہ یہ 77 پاپ ہو گیا۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو اس نے 77 پاپ کیا اور اس کے بعد اس لسٹ میں سے اس کو نکال دیا ہے، یعنی پاپ کر دیا ہے، باہر نکال دیا۔ پش اور پاپ یہ ہیں 2 ٹرمز ہیں۔ آپ لوگ اگر یہ چیزیں تھوڑا سا جو آپ کی اسائنمنٹ ہے اس کے طور پہ ان کو تھوڑا سا ریسرچ کریں، آپ کا نالج بڑھے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ جو لسٹ کی باقی جو فنکشنز ہیں ان کو ٹرائی کر کے دیکھیں، مختلف فنکشنز کو ٹرائی کر کے دیکھیں، تو یہ آپ کی پریکٹس ہوگی اور اس سے آپ کا جو بیسیکلی پائتھن کا نالج بھی بہتر ہوگا۔ پائتھن کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ بہت زبردست ہے، میں اس کا لنک اس ویڈیو میں بھی شیئر کر دوں گا۔ کوشش کیجیے گا کہ ان فنکشنز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، یا لسٹ کو یا سیٹ کو یا ٹپل کو، تو آپ اس کے اوپر مزید تھوڑا سا اس لیکچر کے علاوہ بھی تھوڑی سی برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا مزید نالج لینا ہو۔ میں اگر سارٹ کرتا ہوں یہاں پہ، تو سارٹ کے لیے میں پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ بغیر کسی پیرامیٹر کے، کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، تو سارٹ لسٹ جو ہے وہ اگر آپ اس کو سارٹ کریں۔ اب سارٹ کا مطلب کیا ہے؟ سارٹ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے پہلے آ جائیں گے اور بڑے جو نمبر ہیں وہ بعد میں آ جائیں گے۔ ابھی تو رینڈم ہے نا، 43 پہلے ہے، 19 بعد میں ہے، پھر 80 ہے، پھر 16 ہے۔ تو اب سارٹ کیا کرے گا کہ ان کو سارٹ کر دے گا، یعنی کہ ان کو ایک ترتیب دے دے گا، اور ترتیب بھی ہمیشہ وہ چھوٹے نمبر پہلے اور اس کے بعد بڑے نمبر، اور اس طرح سے وہ ترتیب چلتی ہے۔ اسی طرح سے پائتھن میں کچھ فنکشن ہے، جیسے کہ اگر آپ نے منیمم نکالنا ہو اس لسٹ کا، تو آپ یعنی کہ اس کے اندر منیمم جو نمبر ہے، جب منیمم ویلیو کا جو نمبر ہے وہ کیا ہے، تو آپ من کریں گے، فنکشن کا نام دیں گے اور بریکٹ کے اندر اس کا لسٹ کا نام دیں گے، اور اگر آپ اس کو رن کریں گے تو جو سب سے چھوٹا نمبر ہے اس نے ڈسپلے کر دیا۔ اگر آپ نے سب سے بڑا نمبر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ لسٹ جو ہے بہت بڑی ہے۔ اس میں جیسے جب آپ ڈیٹا سائنس یا مشین لرننگ والی سائڈ پہ جائیں گے تو آپ کے پاس جو ڈیٹا ہوگا وہ بہت بڑی تعداد میں ہوگا، اور اگر آپ اس طرح کی لسٹ میں منیمم نمبر فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں گے تو اس وقت یہ آپ کو بہت کام آتے ہیں یہ چیزیں۔ اگر آپ نے میکس نمبر نکالنا ہو اسی لسٹ کے اندر، تو آپ میکس MAX، اگر آپ دیکھیں تو اسمال لیٹرز میں ہے میکس، اور چھوٹی بریکٹ کے اندر اگر آپ اس کا لسٹ کا نام دے دیں اور اس کو رن کریں تو جو میکس نمبر ہے جو کہ 80 ہے وہ اس نے دے دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے اس لسٹ کو، جو کہ ہماری تو فرض کیا ہماری لسٹ جو ہے اس وقت n جو ہے وہ یہ لسٹ ہے۔ اب ہم نے اس کو اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ہم n.extend جو فنکشن ہے وہ کریں گے یوز، اور اس کے اندر جو پیرنتھیسز ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس نے کہا کہ آئٹریٹیبل، یعنی ایکسٹینڈ لسٹ بائی اپینڈنگ ایلیمنٹس فرام دا آئٹریٹیبل، یعنی کہ آپ آئٹریٹیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ ملٹیپل نمبر جو ہیں جو اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ملٹیپل نمبر بھی لسٹ ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے اگر اس لسٹ کو ایکسٹینڈ کرنا ہے کسی اور لسٹ کے ساتھ تو آپ وہ لسٹ بھی دیں گے، اور لسٹ دینے کے لیے ہمیں اسکوائر بریکٹ یوز کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ لیٹ سے 25 اور 10 اور 40 فار ایگزامپل دے دیتے ہیں، اور آپ n کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان 3 نمبرز کی لسٹ کے ساتھ۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم نے بیسیکلی جو ہماری n لسٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی لسٹ جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں۔ ایکسٹینڈ فنکشن جو ہے وہ اس کام کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں اور اب اگر آپ اس کو n کو ڈسپلے کریں اپنی لسٹ کو، تو آپ دیکھیں کہ 25 10 اور 40 جو ہے وہ اس نے ایڈ کر دی ہیں ہماری پہلی لسٹ کے اینڈ کے اوپر۔ یہ تو تھا لسٹ اور لسٹ کے فنکشن۔ اب ہم جو اگلی چیز کریں گے وہ ہے ٹپل۔
टपल जो है वो लिस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है कि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि कैन नॉट बी चेंज्ड, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज किया जा सकता है। टपल चेंज नहीं किया जा सकता। तो स्ट्रिंग भी चेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग और टपल जो हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते, यानी उसके अंदर जो वैल्यू डाल दी जाए उसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम कोई भी एक वेरिएबल जो है टी फॉर एग्जांपल, टपल से हम एक टपल भी लिस्ट की तरह होता है, लेकिन ये शुरू होता है, ये छोटी ब्रैकेट के साथ होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नहीं होता। एक तो ये निशानी है कि ये टपल है, यानी ब्रैकेट से इंटरप्रेटर को, पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ये लिस्ट है या ये टपल है। अदरवाइज़ वैल्यू आप उसी तरह 24 और 16 और 80 फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये और एक और वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 46 कर देते हैं। ये वैल्यू आप इसके अंदर डालें, ये आपका टपल बन गया। ठीक है। अब अगर आप टपल को अगर आप डिस्प्ले करना है तो टी शिफ्ट एंटर में प्रेस करता हूँ तो आपको टपल की वैल्यू बाकायदा उसकी ब्रैकेट के साथ, छोटी ब्रैकेट के साथ नज़र आ जाएगी। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये इम्यूटेबल है या नहीं है, यानी इसको म्यूटेबल है या नहीं, यानी इसको चेंज किया जा सकता है या नहीं। अगर आपको याद हो तो जो लिस्ट थी उसके अंदर जब हम लिस्ट का नाम देते थे, जैसे हम n करते थे तो n डॉट करते थे तो ये सारे वेरिएबल आ जाते थे। लेकिन ये चूँकि t है तो अगर हम टी डॉट करते हैं जो कि टपल है, इसमें बिल्कुल भी कोई अपेंड, इंसर्ट, पॉप कुछ नहीं आ रहा, यानी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अंदर काउंट आ रहा है, यानी कितने बार कोई नंबर जो है या कोई वैल्यू जो है वो कितनी बार रिपीट हुई है वो आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि हम इसका जो ज़ीरो वैल्यू है 24 फॉर एग्जांपल, इसको हम चेंज करने की कोशिश करते हैं और इसको असाइन करते हैं कोई भी वैल्यू। हम कहते हैं कि यहाँ पे हम 57 फॉर एग्जांपल असाइन करते हैं और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एरर आ जाएगा। उसकी वजह क्या है? अगर आप एरर पढ़ें तो लिखा हुआ है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसको असाइन नहीं किया जा सकती कोई वैल्यू भी। यानी कि अगर आप ये कहें कि टप्पल का जो ज़ीरो इंडेक्स है उसके ऊपर कोई और वैल्यू असाइन कर दो, ये नहीं हो सकेगा क्योंकि टप्पल जो है वो इम्यूटेबल है, कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसका मतलब है कि टुपल जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो टुपल बेसिकली, और दूसरी चीज़ ये कि टुपल छोटी ब्रैकेट के साथ शुरू होता है और इसके बाद जो अगला जो आइटम हमारी है वो है सेट। सेट जो है उसकी अपनी खसूसियात है। मिसाल के तौर पे सेट जो है वो म्यूटेबल तो है, यानी ये म्यूटेबल है, चेंज हो सकता है, लेकिन सेट की अपनी कुछ खसूसियात है। मिसाल के तौर पे हम कोई एक वेरिएबल एस डिक्लेयर करते हैं और उसमें अगर सेट की वैल्यू डालते हैं तो सबसे पहले सेट जो है उसके लिए जो ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं वो करली ब्रेसेस हैं, और करली ब्रेसेस के अंदर हम बिल्कुल जैसे हम टुपल या लिस्ट में वैल्यूज़ देते हैं उसी तरह सेट के अंदर वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 68 12 24 59 और 10 फॉर एग्जांपल, ये हमने वैल्यू दे दी, ये हमारा एक सेट बन गया। अच्छा, अब सेट की क्या खसूसियात है? एक चीज़ तो ये है कि सेट जो है वो यूनिक सेट होता है, यानी कि यूनिक वैल्यूज़ होती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू रिपीट कर दूं, मैं 24 इसमें रिपीट कर देता हूं और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं। अब अगर मैं एस की वैल्यू जो है वो इसको डिस्प्ले करता हूं तो आप देखें कि उसने 24 एक ही बार डिस्प्ले किया है, क्योंकि आप जितनी बार मर्जी सेट के अंदर कोई वैल्यू रिपीट कर दें, जब आप उसकी वैल्यू को, जब सेट को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो सेट के अंदर वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक होंगी। वो रिपीटेड वैल्यू जो है उनको वो यूनिक कर देता है, यानी सेट में हमेशा वैल्यूज़ यूनिक होती हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो रैंडम होती हैं, वो फिक्स नहीं होती। जैसे लिस्ट के अंदर आपने जैसे वैल्यूज़ छोड़ी थी, जैसे हम फॉर एग्जांपल जो हमारी लास्ट लिस्ट थी, अगर आपको याद हो तो ये लिस्ट थी, और अगर आप इसको दोबारा यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें तो मैं n डिस्प्ले करता हूँ तो आपको एग्जैक्टली वही वैल्यू वैसे ही मिलेंगी जैसे आपने लास्ट टाइम छोड़ी हैं, बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन सेट का ऐसा मामला नहीं है। सेट के अंदर वैल्यूज़ फिक्स नहीं रहती, घूमती रहती हैं, अपनी जगह चेंज करती रहती हैं। तो अब जैसे अगर आप देखें कि ये मैंने s डिस्प्ले किया तो उसने सेट की वैल्यू 10 12 24 49 ये दे दी, ठीक है। अब अगर
فار ایگزامپل میں ایس کو دوبارہ ڈسپلے کرتا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مجھے دوبارہ وہی ویلیوز دے دے. وہ دے تو رہا ہے لیکن ضروری نہیں ہے, یعنی وہ ویلیوز جگہ چینج کر سکتی ہیں. اچھا, اب جیسے فار ایگزامپل میں ایس کے اندر اس کو ایک ری اسائن کر دیتا ہوں ویلیوز. میں فار ایگزامپل کوئی ایک 56 ایک نئی ویلیو کا سیٹ ڈال دیتا ہوں, 89 کر دیتا ہوں, 45 کر دیتا ہوں اور 20 کر دیتا ہوں. اب اگر میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں اور اب اگر غور کریں کہ میں نے جو ویلیوز اس کو دی ہیں, میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ویلیوز ویسے ہی ہوں گی, یعنی جس طرح سے میں نے دی ہیں. لیکن جب میں اس کو ویلیوز کو ڈسپلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں تو اس نے ترتیب جو ہے وہ چینج کر دی ہے. 56 پہلے نہیں ہے, 20 پہلے ہے, پھر اس کے بعد 45 ہے, 56 ہے, 89 ہے. سم ہاؤ وہ سارٹ کر دیتا ہے, یعنی وہ ان کو چینج کر دیتا ہے. تو سیٹ جو ہے اس کے اندر ویلیوز ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایس اور اس کی جو زیرو انڈیکس ہے اس کے اوپر کوئی ویلیو اسائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم نہیں کر سکیں گے. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہم 48 فار ایگزامپل اس کو اسائن کرتے ہیں تو یہ ایرر دے دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ سیٹ جو ہے اس کے اندر تو فکس انڈیکس نہیں ہوتا, یعنی ویلیو کا جو انڈیکس جو ہے وہ یہ ابھی 0 پہ 56 ہے, اس کے بعد 20 0 پہ آ گیا, اس کے بعد ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ایگزیکیوشن میں آئٹریشن میں کہیں کوئی اور ہو 0 کے اوپر. تو ہم اس کو اگر 0 پہ کوئی چیز اسائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایرر دے گا, وہ کہے گا کہ میرے پاس 0 فکس نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے سیٹ آبجیکٹ ڈز ناٹ سپورٹ آئٹم اسائنمنٹ, کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو یہ سیٹ کی بیسیکلی خصوصیات ہیں کہ وہ ایک تو یونیک نمبر اس کے اندر ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ وہ اس کے جو اندر ویلیوز ہوتی ہیں وہ اس فکسڈ پوزیشن پہ نہیں ہوتی, ان کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے. تو اس کے علاوہ سیٹ کے چونکہ میوٹیبل ہے تو اگر آپ اس کے فنکشنز دیکھیں تو میں ایس ڈاٹ اگر کرتا ہوں تو اس میں بھی کافی سارے فنکشن ہیں جو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, کلیئر, کاپی, ڈفرینس, مختلف قسم کے فنکشن ہیں. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا آپ اسائنمنٹ کے طور پہ ان فنکشنز کو ٹرائی کریں, ان کو مختلف ایکسپیریمنٹس کریں تاکہ آپ کی لرننگ بہتر ہو, آپ تھوڑا سا ہینڈز آن ہو جائیں, کمفرٹیبل ہو جائیں اس کے اوپر. تو یہ آپ کے لیے جو اگلے لیکچرز ہیں جس میں اب جیسے جیسے ہم ایڈوانس پائتھن پہ جاتے جائیں گے, اگر آپ یہ بیسک چیزیں اپنی اسٹرانگ کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا. امید ہے کہ آج کے لیکچر میں لسٹ, ٹپل اور سیٹس کے بارے میں تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کا بہتر ہوا ہوگا, اور امید کروں گا کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کریں گے, کیونکہ جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے آپ کی چیزیں جو ہیں وہ سالڈ نہیں ہوں گی. اور جب تک آپ کو ان چیزوں کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا, جب تک آپ ان کو تھوڑا سا ہینڈز آن نہیں کر سکیں گے, تو آپ کو جو ایڈوانس لیول پہ جو آگے کام ہونے والا ہے پائتھن کے اندر وہ پھر سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. کوشش کیجیے گا کہ جو بھی لیکچر کے اندر آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو سمجھیں. میں ڈاکومنٹیشن کا جو پائتھن کی ڈاکومنٹیشن ہے اس کا لنک شیئر کر دیتا ہوں, اور کوشش کیجیے گا کہ ان کو تھوڑا سا زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں ایز اے اسائنمنٹ. تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کریں ان کے اوپر کہ یہ کیا ہوتی ہیں, لسٹ کیا ہوتا ہے, ٹپل کیا ہوتا ہے, سیٹ کیا ہوتا ہے, اور ان کو تھوڑا سا لیکچر سے زیادہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ریسرچ کریں تاکہ آپ کا نالج جو ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہو, آپ کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ. بہت شکریہ.